अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली बिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वसल्लल्लाहु अला नबीना मल्ला नबीना बादा वसल्लल्लाहु अला नबीना बादा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़। अल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शैइन वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ कुल्ली शैइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 10वां पारा पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारी जो मजलिस है इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन। हर आने वाली इस मजलिस में जो आ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए, तमाम दिली हाजात पूरी फरमाए इस बाबरकत मजलिस की बरकत से। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मआरिफ़त बिमआनीह वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या हय्यु या कय्यूम। ए अल्लाह, आपकी किताब कुरान में से हमारी ज़ुबान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर तदब्बुर और उसकी समझ अता फरमाइए और उसके मायनों और अजाइबात की पहचान करवा दीजिए और जब तक हम जिंदा रहें इसके मुताबिक अमल करें। और बेशक आप तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। 10वां पारा हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरान मजीद के 10वें पारे में सूरह अनफाल के आखिरी 6 रुकू हैं, यानी रुकू 5 ता रुकू 10 और सूरह तौबा के इब्तिदाई 11 रुकू शामिल हैं। सूरह अनफाल हम पढ़ रहे हैं जिसमें जंग बदर का जो सारा जिक्र है, जिसका उन्वान सूरह जंग बदर और मदनी सूरत है।
اور ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں دونوں فوجوں کی مڈبھیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخشوی ادا کرو۔ اللہ ہر چیز پر خود قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، سوری، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کا جو ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رکو نمبر سورۃ انفال رکو نمبر 5، ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو، یہ عنوان ہے رکو نمبر 5 کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس طرح سے کیوں کہا؟ تربیت کی جا رہی، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ لڑو۔ کیوں لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام پر امن دین ہے۔ مکہ میں جو ہے ایک صحیح طریقے سے نہ تبلیغ کی جانے دی اور نہ ہی صحیح طریقے سے عبادت کی جانے دی۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو پر امن جگہ تھی، جہاں مسلمان پر امن طریقے سے اسلامی معاشرے کی بنیادوں کے تقاضے پورے کر رہے تھے اور بنیادوں کو رکھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول، تو یہ ساری بنیاد جو تھی یہ رکھی جا رہی تھی۔ لیکن ایسے میں دشمن کو بڑی بے چینی تھی کہ اسلام نہ پنپے، اور جو ہے یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جو ہے یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی بیویاں ایمان لے آئیں اور بہت سے شوہر ایمان لے آئے، تو اس طرح سے جو ہے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اس طریقے سے بہت سی جلن حسد چل رہی تھی، اور حسد جو تھی مدینہ میں بھی بہت زیادہ تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے قبائل تھے اور وہ رہتے تھے، اور ان کی حسد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی تھی کہ قبیلہ جو تھا ان کا بنی اسرائیل سے رسول کیوں نہیں آئے، آخری رسول بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، ان کی حسد یہ تھی۔ اور مشرکین مکہ کی حسد اور جلن یہ تھی کہ ان کے دلوں میں یہ غصہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کا دین جو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، بزرگوں کی تعظیم جو صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں، اور جو ساتھی ہمارے چھوڑ گئے ہیں تو وہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، ہم انہیں چین سے نہیں جینے دیں گے، یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ کیا تھا؟ فتنوں کا دور، فتنے کا دور تھا کہ ایک دین پر عمل کرنے کے لیے ایک امت کو جو ہے حملے کر کر کے یا جنگی کیفیت میں لا کر جو ہے اس میں کھلبلی اور ہلچل اور بے چینی سی قائم رکھنا، بنائی رکھنا، تاکہ یہ لوگ دین پر عمل نہ کر سکیں۔ تو ایسے میں جو ہے اللہ کا حکم آیا کہ کوئی جب تمہارے سامنے آ جائے، کھڑا ہو جائے تلوار لے کر، تو پھر تم اپنی جان بچاؤ، تم بھی دفاع کرو، خود سے نہ جا کر حملے کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور جا کر قتل کرو، نہیں، جب وہ تم پر آئیں چڑھائی کریں تو تب ان کو تم سے لڑو اور ان سے لڑتے رہو، کیونکہ وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں، تو ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ دشمن پر گھات بیٹھ جائے،
اسلام کی اور مسلمانوں کی کہ تم جو ہے اگر تم مانتے نہیں ہو تو تم پھر فتنہ تو نہ کرو کم از کم. تمہیں ایک سیدھی سچی راہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، جنت کے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور تم بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، تو پھر اس میں تو تمہارا ہی قصور ہے. اور پھر جہنم کی طرف جاتے ہوئے تمہیں چین نہیں ہے، تم جنت کی طرف جانے والوں کو تم جو ہے لڑنا چاہتے ہو، فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، فساد پھیلانا چاہتے ہو، ایک فسادی کیفیت بنا کر رکھنا چاہتے ہو. تو ایسے جو فتنہ انگیز لوگ تھے اور ان کی بے وقوفانہ جو چیزیں تھیں وہ، کیونکہ وہ بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت سے محروم تھے، ہدایت سے محروم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے تھے اور الٹا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے تھے. کتنے بڑے وہ بے وقوف اور فتنہ انگیز لوگ تھے. تو ایسا معاشرہ فتنے سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں. اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت چھوڑ نہیں گئے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں دین کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا صحابہ کرام نے دین کی تعلیم نہیں دی تھی؟ کیا حفاظ نہیں تیار ہوئے تھے؟ کتنے سارے حفاظ قرہ صحابی تھے جو تیار ہوئے تھے. کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی علم سیکھ رہا ہے، کوئی علم پھیلا رہا ہے، کوئی اسلحے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی مال خرچ کر رہا ہے، کوئی سب کھڑے ہیں. فوجی فوجی ایک تنظیم تیار ہو رہی ہے، فوج تیار کی جا رہی جنگ کے لیے، جنگی لشکر کے لیے کہ جنگی معاملات ہو ان سے بھی، ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اسلام پر بھی عمل کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بھی پھیلانا ہے. ہر چیز کس قدر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کتنی ساری ذمہ داریاں تھیں. ذمہ داریاں دیکھیں تو صحیح. اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا، اسلام کی تعلیمات کی تعلیمات کو دینا، جیسے جیسے وہی آ رہی ہے اس کو لینا. وہی آنے کی کیفیت بعض اوقات بہت ہیوی ہو جایا کرتی تھی. بعض اوقات آپ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے. تو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ وہی بھی آ رہی ہے، وہی بھی سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام بھی سنائے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہے جو احکامات آ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اس کو عام کرو، اس کو بتاؤ سب کو. اور پھر بیویاں بھی ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے، دشمن کا دفاع بھی کرنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو بھی پھیلانا ہے، اور دشمن سے دفاع کے لیے ایک زبردست منظم جو ہے جماعت بھی تیار کرنی ہے. اور اس کے لیے جو ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیت، تعلیم اور تربیت سب کچھ چل رہا تھا. تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبردست جو تنظیم تیار کی تھی، جو منظم طریقے سے تیار کیا گیا تھا، اس پر ہم کبھی غور تو کریں. کیوں اتنے بکھرے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنے لڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنی لڑائیاں ہیں؟ کیوں اتنی حسدیں ہیں؟ مسلمان ہو کر آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ مسلمان آپس میں مسلمان نہیں. نظم کی پابندی کرو. کیسے ہوگی نظم کی پابندی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو نظم خود بخود بنتا جائے گا، خود بخود بنتا جائے گا. سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، سب، کیونکہ قرآن کی تو آیت کوئی منع کر ہی نہیں سکتا. تو سب کی رائے ایک ہو جائے گی نا. جب قرآن سب پڑھیں گے تو سب کی رائے ایک ہوگی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پکڑی ہوگی تو سب کی ایک رائے ہو جائے گی. جب سب کی رائے ایک ہو جائے گی تو سب منظم ہو جائیں گے. لیکن جو ہے الگ الگ چیزیں، الگ الگ رستے، الگ الگ اپنے پیشوا، الگ الگ شخصیت پرستی، یہ سب نے مروڑ کے رکھ دیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی کیا وہ کم تھی جن کی اطاعت کی جاتی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی کمی تھی جن کی اطاعت نہ کی جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے انہی کی اطاعت کافی تھی قیامت تک کے لیے، اور کافی ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس قابل نہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے. اطاعت صرف رسول کی ہوگی. ہاں، اساتذہ کرام، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیں، ان کی جو ہے ان کی پیروی میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے لیے رول ماڈل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بنا لیجئے. اس کے علاوہ کسی شخصیت پرستی میں مت مبتلا ہوں.
ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی حدیث نہیں آئی قرآن مجید میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد جو ہے الگ الگ امام بنا لینا، یا اپنے اپنے پیشوا بنا لینا، یا اپنے اپنے پیر بنا لینا، یا اپنے اپنے بابے بنا لینا۔ اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، اور تمہارا روب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو جو ایک حکم آیا تھا مدنی دور میں، تاکہ جو ہے بدر کی جنگ لڑنے کے بعد اب تم ڈھیلے مت پڑ جانا، اب تمہیں اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ رکو نمبر 7، دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ 7ویں رکو میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسے نادان ہے کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اچھا، فتح ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، پھر بھی کہہ رہے بے وقوف ہیں، نادان ہیں۔ ہم؟ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتح دے رہا، فتح دینے پر قادر ہے، قدرت ہے، اور ایمان والوں کی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے فتنہ انگیزیاں پھیلانا، ایسی فتنہ انگیزیاں پھیلانا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے نادان ہے کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ 313 کون تھے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کا لشکر تھا، اور وہ 1000 سے زیادہ تھے تقریباً۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسے کی ہے، اصل اہمیت تو اللہ پر بھروسے کی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کوئی معمولی چیز تو نہیں، اللہ پر بھروسہ، کہ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ پہ بھروسہ، توکل کرنا، کہ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ کہیں کسی بھی حال میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ کتنا ہی اچھا دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے اللہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر ہی بستر پر بھی انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگائیں گے، مار مار کے ان کی جان نکالیں گے، مار مار کر۔ ایک تو ایمان نہ لانے کی سزا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس موجود تھے، تم نے ایمان کیوں نہیں لائے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ ہم جنگ کے میدان سے بھاگ رہے تھے، اب تمہیں موت تو یہاں بھی آ گئی، اب تم بچ کے بتاؤ؟ تو پھر وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار مار کے ان کی جان نکالیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی، دنیا داری، دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ رکو نمبر 8، بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ ٹھیک ہے، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر زبردست مدد دی مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اس قدر دلوں میں بٹھا دی دشمن پر تو روب بٹھا دیا، اور صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، اللہ کی چاہت بڑھ گئی، اللہ کے رسول کی محبت اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اطاعت چاہت بڑھ گئی اور مضبوط ہو گئی، اور بھروسہ اور توکل بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، ایسے مدد کرتا ہے، غیبی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس طرح سے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس کی مدد تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی اعلیٰ ہے اس کی مدد تو، اس کے جیسی تو کوئی مدد نہیں ہے۔ بھروسہ چاہیے اللہ کو، بھروسہ، اللہ کو بھروسہ چاہیے۔ تو اللہ کو کیا چاہیے؟ بھروسہ چاہیے۔ اور فرمایا کہ 8ویں رکو میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو، اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں، اللہ پر کیا جائے، کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔
ٹھیک ہے، اللہ کی نصرت سے حاصل ہوں گے۔ ایک نازک مضمون، 90 رکوع میں ایک نازک مضمون بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں قید کیے گئے کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کی کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا، تاکہ جو ہے جو بچ کر چلے گئے تھے انہیں انہیں ان پر اور روب پڑتا، ان پر اور روب پڑتا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ یعنی کہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مطلب یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا، ایک نظریہ دیا کہ ابھی تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، ابھی آپ کو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تاکہ جو ہے جو واپس لوٹ گئے ہیں ان کے دلوں پر روب پڑ جائے، دشمن پر، جو چاروں طرف سے دشمن تیار بیٹھے ہیں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، ان پر چڑھائیاں کرنے کے لیے، تو ان پر ایک روب بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، رکو نمبر 10، بندہ مومن کا خارجی کردار۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ جو ہیں یہ بڑے پیارے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے گھروں میں ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ سڑکوں پر بازاروں میں رول پھر نہیں گئے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، انہوں نے ویلکم کیا۔ ویلکم۔ آج کوئی ہمارے گھر میں آئے ذرا کہیں سے ہجرت کر کے، ہمارے گھر 1000 گز کے بھی ہوں گے نا بنگلے، تو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوگی ان کو رکھنے کی۔ اتنے تنگ دل ہیں، اتنے تنگ دل ہیں۔ اور اس دور میں ایک ایک دو دو حجروں کے چھوٹے چھوٹے کمروں کے گھر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے، ہمیں سعادت دیجیے، ہمیں سعادت دیجیے۔ دل بھی خوبصورت تھے، ایمان بھی خوبصورت تھا، لوگ بھی خوبصورت تھے، نیت بھی خوبصورت تھی، اخلاص بھی خوبصورت تھا۔ آج نہ اخلاص خوبصورت ہے، نہ نیت خوبصورت ہے، نہ لوگوں میں اتنا جذبہ ہے، نہ لوگوں کے دل اتنے بڑے ہیں، نہ لوگوں میں اتنی وہ ہے کہ وہ لوگوں کو، دوسروں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ 1 مہینے کے لیے بھی اگر رکھ لیں گے تو اتنا دل ملائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، کب جائیں گے یہ، کب جائیں گے یہ؟ یعنی کہ ہم تو عادی ہی نہیں رہے کہ کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ تو یہ ان کی سعادت ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال بھی خرچ کر دیا، جان بھی خرچ کر دی، شہید بھی ہو گئے، ہجرت بھی کر آئے، اپنے گھر بار بزنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا مال جان سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ ہم؟ اسی طرح جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھروں کے دروازے، دل کے دروازے بھی کھول دیے، گھروں کے دروازے بھی کھول دیے، اپنے باغات بزنس کے دروازے بھی کھول دیے، جو چاہو جہاں چاہو حصہ لے لو، ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں حکم آ رہا ہے، مدنی صورت ہے، مدنی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیات اتار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین اور صحابہ کرام دونوں بیٹھے ہیں آپس میں، اسی مجلس میں دونوں بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام جو تھے، جو مہاجرین تھے، جو انصاری تھے، آپس میں اور زیادہ محبت میں بڑھ گئے، آپس میں اور زیادہ محبت میں بڑھ گئے۔ سمعنا واتعنا، آسمان سے آئی ہے یہ خبر، آسمان سے آ رہی ہے یہ خوشخبری، ہم کیوں نہ عمل کریں؟ ہمارا رب اتنے پیارے پیارے احکامات بھیج رہا ہے، تو ہم کیوں نہ عمل کریں؟ ہم کیوں نہ عمل کریں؟ تو ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرمی گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں، جیسے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے جو سارا سال نہیں ہوتا، مسلمان مل کر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر بھی شیطان اپنا کوئی نہ کوئی کام کر جاتا ہے، کسی
کہ بچے کی شرارت ہو گئی، تو کوئی غصہ آ گیا کسی کو کہ یہ تو میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو آج جگہ میری چلی گئی، او ہو اچھا چلیں اب دوسری جگہ کھڑے ہیں تو خیر خلل ہو رہا ہے کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ پھر تیسری جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ جو دوسری اجتماعیت ہوتی ہے رمضان میں، وہ ہے آخری اشرے کی اعتکاف میں، جو مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے بعض اوقات تو بہت زیادہ اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر، لیکن بعض جگہوں پر وہی بات ہے کہ کچھ تنگ نظری، کچھ تنگ دلی، اور کچھ بد اخلاقی، اور کچھ پیچھے سے اپنے ہی حالات کی جو ہوتی ہے، جسے کہہ لیں کہ پریشانیاں اور ٹینشنیں، ان کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہے انسان خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ہم قرآن مجید کھول کر پڑھیں اور یہ ساری آیات پڑھیں تو شاید ہم مہاجرین اور انصار کی محبت جو ایثار ہے ان کا پڑھ کر شاید ہمارے دلوں میں بھی ایسا جذبہ، ایسی محبت، ایسا خلوص پیدا ہو جائے کہ ہم اعتکاف میں خود بھی بیٹھیں اور بیٹھنے والوں کو احترام کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں کھانا پکڑ پکڑ کر دیں، پانی پکڑ پکڑ کر دیں، ان کی افطاری کروائیں، حالانکہ ہمارا بھی روزہ ہے، لیکن ہم جو ہے اس طرح سے خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھاگ بھاگ کر جو ہے روزے کی حالت میں خود بھی کھجور ہاتھ میں منہ میں ہے اور پانی کا گلاس دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اس طرح کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، ایسی خدمت کرنے کی اور ایسی دل جیتنے کی۔ ایک تربیتی بات تھی، بات چل رہی ہے آسمانی وحی کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے مہاجر اور سارے انصاری آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا کرو۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے اوپر بتایا نا کہ کسی کی بیوی مان لے آئی تو ہجرت کر کے آ گئی، کسی کا شوہر مان لے آئے تو ہجرت کر کے آ گیا۔ اب میاں بیوی کی محبت، کسی کا بھائی مان لے آئے، کسی کی ماں ہی مان لے آئی، کسی کے والد ہی مان لے آئے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لینا۔ ہم؟ لیکن حکم آ رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی گوشہ نہیں رکھنا نرمی کا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، ہاں دعوت دیتے رہو پیار سے، محبت سے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف وار بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا۔ یعنی کہ اگر ایسا نہ کیا، اپنا دل مضبوط نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا، بقول جگر مراد آبادی کے۔ یعنی کہ جو ہے اب وہاں اپنا بھائی ہے اور تلوار اٹھانی ہے، آیا ہے وہ حملے کے لیے، سامنے بھائی ہے، سامنے بیٹا ہے، کیسا ہے؟ سوچے تو صحیح، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ہم؟ ایک طرف کافر بھائی، ایک طرف مومن بھائی ہے، سامنے آمنے سامنے آ کے ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنا، اللہ کا حکم آ گیا۔ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کی مدینہ میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی تو نہیں اتنی خوبصورت آیات اتارتا نا، ہم؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں پھر اتنی پیاری پیاری آیات اتارتا، کہ کتنے خوبصورت الفاظ آئے ہیں جو ایک ٹائٹل کے طور پر آئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے اپنے سامنے آنے والے بھائیوں کو قتل کیا۔ ہم؟ یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا، یہ تو بڑے بڑے ہی جگرے والے لوگ تھے، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔
کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی، یعنی انصاریوں نے، مدینہ والوں نے، اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ تھے ان کے، اللہ تعالیٰ نے عزت والا اجر بھی ہے، اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے کہ یہ سب کے سب پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومنوں میں شامل فرمائے، آمین۔ امید نہ چھوڑیں، اللہ سے محبت رکھیں، اخلاص رکھیں، ان سے محبت رکھیں جنہوں نے یہ اتنے زبردست کام کیے ہیں، ان کے لیے جذبہ محبت رکھیے کہ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے خوبصورت کام کر گئے، کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے۔ کم از کم اس طرح سے ضرور سوچا کریں، کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے، ہم بھی مہاجرین میں یا انصاریوں میں شامل ہوتے، یا ہم ہجرت کر کے آتے، یا ہم اپنے گھروں کے اور دلوں کے دروازے کھول دیتے ان کے لیے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ہم ان کی خدمت میں شامل ہوتے۔ کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کاش ہم بھی اس وقت میں ہوتے، یا کم از کم یعنی کہ ایسا جذبہ تو ہونا چاہیے دلوں میں، ان کی باتیں پڑھ کر کہ جن کے لیے اتنے بڑے بہترین نظر قرآن مجید میں آسمان سے اترے ہیں۔ سورہ توبہ عنوان ہے حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان۔ حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان، مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر کا واقعہ گزرا، اور جو ہے کیونکہ ظاہر ہے دشمن اب الرٹ ہو چکا ہے، ایک مارکہ آرائی ہو چکی ہے، اب ایک مارکے کے بعد جو ہے اب دوسری تیاری شروع ہے، اور دوسری تیاری کے لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی کے ذریعے موٹیویٹ کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ مبارک پر، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو آگاہی فرما رہا ہے کہ دیکھو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرو اور آگے بڑھو، مال بھی خرچ کرو اور جانوں کی قربانی بھی دو، اسی میں کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے۔ فَمَا بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کھول کر آپ نے سورہ توبہ ہی شروع سے پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے، پیچھے سے آپ پڑھ کر آ چکے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو پیچھے سے ایک رکوع شامل کر لیں اور مسلسل پڑھیں، یا پھر اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے کس طرح سے سب کی وہ دل جوئی فرما رہا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب ہم، عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا۔ مکی دور کی بات ہو رہی ہے، ہم، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تبلیغ کی اور کوشش کی، اور گلیوں میں بازاروں میں نکل نکل کر قرآن سنایا، لیکن کسی نے سنا، کسی نے نہیں سنا، اور کسی نے توجہ دی اور کسی نے توجہ نہیں دی۔ جنہوں نے توجہ دی وہ ایمان لیا، جنہوں نے توجہ نہیں دی وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، جادوگر کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، مجنون کہتے رہے، اور ایسی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، محروم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اور ہمیں اور جو ہے مہر والستین نہ ہو،
کہ مہر نہ لگا دی جائے. یہ مہر جو ہوتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے. ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دیں. اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں. اب بھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں. سورہ توبہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ میں بھی مشرک تھے. مدینہ میں بھی مشرک تھے، اور جو ہے ظاہر ہے جو جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہو تو وہ مشرک ہی کہلاتے ہیں. اور پھر مدینہ کے اطراف میں جو تھے عربی بدوی رہا کرتے تھے، عربی بدوی بھی مشرک ہی تھے. مشرکین مکہ والے ہی دین پر تھے عربی بدوی. تو اب مدینہ میں جو ہے اللہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا بنفس نفیس، اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دیں. اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، نکل جائیں یہاں سے، ایک معینہ مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں. جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں دین کا پیغام سناؤ، اچھے طریقے سے سناؤ، ایسے نہیں مار مار کے نکالنے کا حکم. اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اسلام بہت خوبصورت دین ہے. پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اگر ایمان لے آؤ اچھے طریقے سے اس دائرہ اسلام میں آ جاؤ، اگر نہیں ایمان لاتے ہو تو پھر تم یہ علاقہ چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ قتل کر دو سب کو، مار ڈالو سب کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسلام امن کا دین ہے. اسلام ظلم نہیں سکھاتا. اسلام امن سے اسلام کے دائرے اسلام میں لانے کا پیغام دیتا ہے، اور وہ حدود بتاتا ہے کہ دیکھو ان حدود میں رہنا ہے تو اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو چلو کہیں اور چلے جاؤ، شاید تمہیں کبھی ہدایت مل جائے اور پھر تم دوبارہ آ جاؤ. تمہارے لیے دلوں کے دروازے بھی کھلے ہیں اور شہر کے دروازے بھی کھلے ہیں. فرمایا جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں بتاؤ، انہیں قرآن کی آیات سناؤ، انہیں اللہ کا کلام سناؤ، اور پھر ان کی محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں. کتنا خوبصورت دین ہے نا، کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے، امن کے ساتھ فیصلہ کر لو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر وہ نہ نکلیں یا اسلام قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں. یہ ہے کیونکہ اسلامی حدود میں اب ان کا رہنا فتنہ ہے، وہ یہاں رہیں گے تو کوئی نہ کوئی فتنہ فساد کرتے رہیں گے. اس لیے اسلام پر خوبصورتی سے عمل کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ یا تو امن کے ساتھ وہ اسلام قبول کر لیں یا امن کے ساتھ وہ یہاں سے نکل جائیں، یا پھر نہیں نکل رہے ہیں اور اسلام بھی قبول نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیے جائیں. یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لیے تھا یہ حکم، اس وقت کے لیے تھا جو گزر گیا. 1400 سال ہو چکے اس بات کو، اس وقت کے لیے تھا. ٹھیک ہے. رکو نمبر 2، حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور اسلامی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی خود بنفس نفیس ہونا ہی یہ تقاضا تھا. آپ کا یوں بنفس نفیس ہونا، زندہ مثال ہونا ہی اس بات کا تقاضا تھا کہ جو آپ کو پائیں وہ ایمان لے آئیں، جو آپ کو پائیں وہ ایمان لے آئیں. جو نہیں ایمان لا رہے تو پھر ان کے لیے حدود اور قواعد اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دوسرا رکوع فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی. یہ جو عہد و پیمان کے توڑے جانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مضبوط لوگ نہیں ہوتے، یہ کچے لوگ ہوتے ہیں.
ये कच्चे लोग होते हैं, भरोसे के काबिल नहीं होते। जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ लश्कर कशी का फैसला किया। इस मौके पर चंद लोगों का ख्याल था कि मुशरिकीन ने मक्का के साथ सुलह हुदैबिया को फिर से कायम कर लेना चाहिए। सुलह बेहतर बेहतर होती है। वैसे भी मक्का वाले महाजिर साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार हैं। यानी ये जहन में आ गया, हालांकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि कोई अब कोई रिश्तेदार भी किसी के लिए नरमी का गोशा ना रखे। हम्म? तो ये बात हुई थी कि वैसे भी मक्का वाले महाजिर साहबा रजी अल्लाह अन्हुम के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के हुकूक का तकाजा है कि उनसे जंग ना की जाए। कुछ लोगों ने ये बात उठाई। अल्लाह ने फरमाया कि हक और बातिल के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। ये वाली बातें मत करो। हक और बातिल के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। जब कुफर को कुचलने के लिए मतलूबा कुव्वत मुयस्सर ना थी तो मजबूरन सुलह की गई थी। जब कुव्वत नहीं थी ना, तो तब मजबूरन सुलह कर ली गई थी। अब जबकि कुफार ने सुलह तोड़ दी है तो हरगिज सुलह की तजदीद नहीं की जाएगी। अब इतनी कुव्वत है कि मक्का को कुफर और शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया जाए। कुफर और शिर्क की गंदगी से। शिर्क को क्या कहा है कुरान मजीद में? गंदगी कहा गया है। अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिए पुकारना, ख्वाह वो ख्वाह वो पत्थर हो, ख्वाह वो चांद हो, ख्वाह वो सितारे हो, ख्वाह वो सूरज हो, ख्वाह वो आग हो, ख्वाह वो कब्र हो, ख्वाह वो कोई पीर हो, ख्वाह वो कोई बुजुर्ग हो, सब हराम है। सबको गंदगी कहा गया। वो गंदगी क्या थी? बुजुर्गों की गंदगी थी, जो कुफारे मक्का ने अपने बुजुर्गों के बुत बनाकर रखे हुए थे। तो क्या फरमाया? अब इतनी कुवत है कि मक्का को कुफर और शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया जाए। अब आप देखिए कि हमारे माहौल और माशरे में कितनी गंदगी फैली हुई है। कितनी गंदगी फैली हुई है। कितनी फिजा में जो है पोल्यूशन है। कितना गर्द है। किस चीज का गर्द कह रही हूं मैं? ये आयत पढ़कर आपको क्या लगता है? क्या कचरे की गंदगी कह रही हूँ? क्या ये फिजाई आलूदगी कह रही हूँ? ईमान की खराबी, ईमान की खराबी। माहौल में देखे ना, ईमान किस कदर खराब हो चुका है। अल्लाह की इबादत के साथ साथ खुद को मुसलमान कहना, अल्लाह को मानना, और अल्लाह के साथ साथ औरों के लिए भी साथ साथ नरम गोशा रखना, ताजीम रखना, झुकना, हाथ चूमना, पाँव पाँव चूमना, झुकना, सजदे करना, ये क्या है? इस चीज ही से तो मना किया गया था अल्लाह के रसूल ने। साहबा करम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी भी घुटने नहीं पकड़े, कभी भी झुके नहीं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है साहबा करम बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार फरमा रहे थे कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। तो जब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो साहबा करम एहतराम में खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और फिर फरमाया कि आइंदा मेरे लिए इस तरह मत खड़े होना कभी भी। जैसे अजमी अपने बादशाहों के लिए खड़े होते हैं या झुकते हैं, आइंदा मेरे लिए कभी भी मत खड़े होना। अल्लाह के रसूल ने अपने लिए खड़े होना भी पसंद नहीं फरमाया। और आप देखें कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। सजदे करते हुए आते हैं और झुके हुए कुत्तों की तरह चलते हुए आ रहे हैं, और पीर बाबा के पांव चूम कर और पैसे मुट्ठी जो भरी हुई है वो पीर बाबा के हाथ में देकर हाथ जोड़कर उल्टे पांव जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये शैतानियत नहीं है तो और क्या है? ये गंदगी नहीं है तो और क्या है? ये गंदगी के ढेर नहीं है तो और क्या है? फिजा गंदी नहीं है तो और क्या है? उस दौर में अगर हम जैसे कुरान मजीद खोल कर पढ़ते हैं तो हमें देखें तो सही कि क्या क्या मिल रहा है। असल चीज तो अकीदे की दुरुस्तगी मिल रही है कि असल लोगों का अकीदा क्या था। किस चीज की लड़ाई थी? आखिर लड़ाई किस चीज की थी? गज़वात किस चीज पर हुए? एक अल्लाह की इबादत की नाफरमानी पर हुए। क्या हम इन बुजुर्गों को नहीं छोड़ सकते? मोहम्मद तुम कैसी बातें करते हो? हम तो सदियों से चलते चले आ रहे हैं, बुजुर्गों की ताजीम करते चले आ रहे हैं, इनके नाम के ज़बीहा करते हैं, इनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते हैं, इनके नाम के नजर न्याज करते हैं। हमारे माशरे में नजर न्याज बदनाम क्यों हो गई? नजर न्याज तो बहुत खूबसूरत अमल है। नजर न्याज तो बहुत खूबसूरत अमल है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ज़बीहा करना, अल्लाह के लिए नजर न्याज करना, अल्लाह के लिए खाना पकाकर अल्लाह की रजा के लिए खिलाना, भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के लिए, ये नेकी सबसे खूबसूरत नेकी है।
کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کرنا. آج کل نذر و نیاز کا نام اس قدر بدنام ہو گیا ہے کہ جو سب سے خوبصورت نیکی تھی اس کو غیر خداؤں کے نام کر کے تو ظاہر ہے پھر ایک ایک گروہ نذر و نیاز تو نہیں کرتے. دوسرا ہم تو نذر و نیاز کرنے والے ہیں. ہم تو صدیوں سے بزرگوں کے نام کے نذر و نیاز اور لنگر بانٹتے ہیں. تو دیکھیں دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو مشرکین مکہ والے مسلمان تھے, ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار مسلمان تھے. ٹھیک ہے, آج بھی وہی دو کیٹیگریز موجود ہیں. اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں. کیا ہم نے اس گندگی کو اپنے دل سے دماغ سے پاک رکھا ہوا؟ کیا ہم نے اپنے دل کو, روح کو, دماغ کو, جسم کو اس گندگی سے پاک رکھا ہوا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کر کے گئے تھے؟ یا ہمارے بھی دلوں میں وہی بیماری چل رہی ہے, اسی گندگی کی بیماری چل رہی ہے؟ بس اس چیز کو غور کریں کہ دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ ہی کے نام کی نذر و نیاز کرتے ہیں, اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور دوسرے مسلمان وہ ہیں جو انہوں نے اور بھی بنا رکھی ہیں شخصیات, پہنچی ہوئی سرکاریں, بابے, پیر, ملنگ. کسی بھی نیک انسان کو اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دے دے کر بھی نہیں مانگا جا سکتا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں نا اپنے حبیب پاک کے صدقے عطا کر دے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں توحید, اسی کو کہتے ہیں خالص دین, اسی کو کہتے ہیں خالص دین. اپنے آپ کو درست کر لیجئے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اطاعت کے سپرد کر دیجئے. پھر دیکھیے آپ کی کامیابی کیسی ہوتی ہے. آپ کو کوئی خوف نہ ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیٹیگریز میں آ جائیں گے آپ لوگ. قرآن ہمیں سیدھا کر دیتا ہے. قرآن ہمارے عقیدے کو درست کرتا ہے. جس کا عقیدہ درست اس کا سب کچھ درست, جس کا عقیدہ خراب اس کا سب کچھ خراب. فرمایا جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی مکی دور میں تو مجبوراً صلح کی گئی تھی, یا مدینہ آ کر بھی. اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں ہوگی. اب نئے سرے سے کوئی صلح نہیں ہوگی. اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے. اے مسلمانوں, تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے, لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے. تم سے نفرت کرتے ہیں. تم اپنے دل میں کون سا نرم گوشہ بنا کر ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آ گئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ وہاں تو ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں, دوبارہ سے صلح کر لی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب دوبارہ صلح نہیں ہو سکتی. وہ تمہارے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے. تم کن سوچوں میں ہو؟ وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے, ان کے خلاف جنگ کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. جان مال ہجرت کر کے آنا, جان مال سب کچھ لٹا دینا, اور پھر اگر ذرا سی غلطی ہو جائے تو اللہ کہہ رہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, اور کون ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کسی کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات واضح اس لیے کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تمہارے دل, تمہارے دماغ, تمہاری سوچ, ہر چیز اللہ کی نگاہ میں موجود ہے. ہر چیز سے وہ واقف ہے. تم کون سی رشتہ داریاں بنائے بیٹھے ہو؟ تم تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن کی آیات جو ہیں انسان کو اس وقت صحابہ کرام کو ان کے ایمان کی طرف خود کو چیک کرنے کے لیے نظر ثانی کروا دی ان آیات نے, کہ خود ہی چیک کر لو اپنے آپ کو. خود ہی چیک کر لو, اللہ تو جانتا ہے. ہم، تم کس کیٹیگری میں آ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا رخ ہے تمہارا. رکو نمبر 3. اور پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا ساتھ ساتھ. ہمیں صرف اپنے عقیدے کی درستگی ہے اگر مل جاتی ہے قرآن پڑھ کے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت مل جاتی ہے, اور اخلاص مل جاتا ہے, اور ایمان مل جاتا ہے, ہر نیکی کے کام میں اخلاص اور اللہ کی رضا
ایمان کے ساتھ اخلاص مل جاتا ہے، اور اگر ہم اس گندگی سے بچے ہوئے ہیں، وہ جو گندگی اوپر پڑ کے آئے، جس گندگی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی اور مکہ کو صاف کیا تھا۔ ہم؟ اللہ کا گھر، پاک گھر، صاف ستھرا، اتنے خوبصورت گھر، جس کو شرک کی گندگی سے بھر ڈالا۔ 365 کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ تو جو ہے انہوں نے ان سارے جتنے بھی لوگ تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، سب نے اپنے اپنے بزرگوں کے بت لا کے رکھ دیے کہ چلو ہم وہاں تجارت کے لیے تو جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تعظیم بھی کرتے ہوئے آ جایا کریں گے۔ اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کی طواف بھی کر لیں گے، اپنے بزرگوں کی تعظیم بھی کر لیں گے، دونوں کام ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں ایک طرف مسجد ہے تو دوسری طرف تھوڑا سا دور جا کے مزار ہے۔ پھیلی ہوئی ہے گندگی، پھیلی ہوئی ہے گندگی، غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ رکو نمبر 3، نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکو میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ مسلمانوں میں ہی سے کہہ رہے تھے لوگ۔ ظاہری اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کو صاف پاک رکھنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے بزرگوں کی بت بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی وہ ظاہری طور پر کر رہے تھے، ظاہری طور پر کرتے تھے، گندگی کے ڈھیر تو وہاں ویسے ہی رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جن سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے بنیاد کس نے رکھی تھی اس گھر کی؟ ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اصلاحی بات کرتے ہیں۔ بنیاد کس نے رکھی تھی اس گھر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں لگے میں ہیں، بنیادیں رکھ رہے ہیں، اور دعائیں کرتے جاتے ہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم سے قبول کر لینا اس کوشش کو، اے اللہ ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے، اور ہمیں معاف فرما دے، ہم سے تیرے گھر کی بنیادیں رکھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی رہ گئی تو ہمیں معاف فرما دیو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد بت بناتے تھے، اور جس ملک سے آئے تھے وہ وہاں پر جو ہے، جو انہوں نے صنم خانے گئے اور وہاں سے آ کے سارے بت توڑ دیے۔ اس اس شخص کے ہاتھوں سے بنی ہوئی عمارت کے اندر پھر بت لا کر رکھ دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام مکانہ من المشرکین نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے، انہوں نے بت توڑے تھے، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی پھر دوبارہ جو ہے تعمیر فرمائی، کیونکہ پہلے بھی ہو چکی ہوئی تھی، تو جو ہے وہ ڈھہ چکا تھا، نوح علیہ السلام کے جب دور میں طوفان آیا تو وہ ڈھہ چکا تھا، تو اس کی تعمیر جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی گئی، اور ان ہاتھوں سے بنے ہوئے اس گھر کے اندر پھر انہوں نے بعد والوں نے آ کر جب جب ان کی صحیح سے جو ہے وہ کر دی، شیطان نے ان کی اچھے سے ان کے اندر گدائی ڈال دی، گوند دیا ان کے اندر شرک کی بیماری کو، گندگی کو، تو انہوں نے جو ہے لا لا کر اپنے وہ لا کر بتوں کے، بزرگوں کے جو بت بنا رکھے تھے وہ لا لا کے ڈھیر گندگی کے یہاں جمع کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں آئی، حصے میں آئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی کہ پھر آپ نے جو ہے فتح مکہ کیا، اور پھر سارے بت توڑوا دیے صحابہ کرام نے، یہ دھنا دھن توڑے، سارے بت صاف کر دیا گھر کو۔ تو تیسرے رکن میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے میرے رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے میرے رسول کو شاعر، جادوگر، دیوانہ، پاگل کہہ کر وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں کیسے ان پر رعایت کر سکتا ہوں؟ اور جبکہ انہوں نے میرے ہی گھر کو گندگی کے ڈھیر بنا رکھا ہے۔ میں نے تو اپنے حبیب کو اپنے گھر کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں ان لوگوں پر کیسے ترس کھا سکتا ہوں؟ اور نہ ہی تم ترس کھاؤ، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ جزوی نیکیاں ہیں مشرکین مکہ کی جو کرتے ہیں وہ۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیجئے، جو مشرک ہے نا، مشرک مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ جائیں نا ذرا، وہاں پر مکہ میں جائیں ذرا، ہے رمضان کا مہینہ ہے، بھر بھر کر تھال کھجوروں کے بانٹیں، روزے کھلوائیں، کوئی جائے وہاں؟ ہم
اور وहां खड़े होकर फोन कर रहे हैं घर वालों को कि जरा दाता दरबार जाकर पीर साहब से हमारे लिए दुआ करवा देना कि हम ये खिदमतें कर रहे हैं अल्लाह के घर में। दिल में किसकी मोहब्बत बसी हुई है? दाता साहब की। और खिदमत कहाँ हो रही है? खाने काबा में। उम्रा करने वालों को रोजा खुलवाया जा रहा है, रोजेदारों का रोजा खुलवाया जा रहा है। ये मिसाल थी उनकी, ये मिसाल थी उनकी। आ गई समझ में बात? कि वहां बैठकर भी दिल में कौन बैठे हैं? अपने मुल्क के पीर। अल्लाह की मोहब्बत वहां पे भी नहीं जागी, अल्लाह का खौफ वहां पर भी नहीं आया। खाना पूरी हो रही है। हम्म? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया कि मक्का वाले कुफर और शिर्क जैसे बड़े जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनकी जुज़वी नेकियों की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। जितनी भी नमाजें पढ़ लें, जितने भी सजदे कर लें, जितने भी रोजे रख लें, जितने भी सदके कर लें, जितनी भी नेकियां कर लें, सब सिफर, सब सिफर, सब सिफर, सब जाया। ऐसे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कयामत के दिन, नीली आंखें हो जाएंगी फट कर। हाथ चबाएंगे अपने मुंह में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अल्लाह के नजदीक अहमियत जुज़वी नेकी की नहीं, बल्कि ईमान लाने की है। ईमान तो लाओ, अपने आप को पाक तो करो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहो। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ और शख्सियतों को भी शामिल कर रखा है। अल्लाह की राह में हिजरत करने और माल और जान से जिहाद करने की, अल्लाह की राह में हिजरत करने और माल व जान से जिहाद करने की है। अच्छा, यहाँ अहमियत की बात हो रही है कि अहमियत जुज़वी नेकी की नहीं, बल्कि ईमान लाने, अल्लाह की राह में हिजरत करने और माल और जान से जिहाद करने की है। मजीद फरमाए कि अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, हम्म, अगर अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो बड़ी मेहनत से कमाते हो, वो तिजारत के जिस में तुम्हें हर वक्त खसारे का डर लगा रहता है, और वो घर जो तुम्हें बहुत महबूब हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज हैं, तो फिर जाओ और जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। तुम अल्लाह की निगाह में फासिक हो, यानी कि तुम्हारे पास सच्चा ईमान नहीं है, और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। यानी कि आप देखें कि मुशरिकों से, ख्वाह वो अपने सगे भाई बहन ही क्यों ना, उनसे उनसे नरमी का गोशा रखना या उनसे मोहब्बत रखना, इल्ला ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ दावत दीन देते रहने की नीयत से उनका ताल्लुक रखना, लेकिन उनके लिए नरम गोशा रखना नहीं है। उनसे नफरत का हुक्म आया है कि ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। हाँ, इल्ला ये कि दुआ करें उनकी हिदायत के लिए, या उनकी हिदायत के लिए कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें, कुरान सुनाए उन्हें कि वो अल्लाह के दीन से हटे हुए हैं। उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं। वो जितने भी खाने पका पका कर खिलाते हैं, वो करते क्या है? इतनी इतनी देगें खाने की पकाकर कहाँ बांटते हैं? मज़ारों पर ले जाते हैं, वहां पर लंगर बांटते हैं कि बुजुर्ग खुश हो जाएगा। हम्म? बुजुर्ग खुश हो जाएगा, वो जो कब्र में लेटा हुआ है। हम्म? और क्या उसका तुमने खुद से फैसला कर रखा है कि वो बहुत पहुंचा हुआ है? अल्लाह ताला ने ये फैसले तो खुद इख्तियार में रखे हुए कि कौन जन्नती है, कौन बहुत पहुंचा हुआ है, और कौन दोजखी है, कौन किस घड़े में जाएगा। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। तुमने कहाँ से ये इख्तियार हासिल कर लिया? पहले तो ये बता दो, पहले तो इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हें क्या पता है? क्या तुमने ये फैसले कर रखे हैं जन्नती होने के, बुलंदी होने के, पहुंचे हुए होने के? ये फैसले तो अल्लाह के हैं। फिर बताओ, जब तुम्हारा फैसले ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फिर तुम कैसे ताजीम करते हो उनकी? तुम्हें तो शैतान ने बावला बना दिया है, तुम्हारी अक्लों की मत मार दी है शैतान ने, और तुम उसकी इबादत में लगे हुए हो। रुकू नंबर 4, इस्लामी रियासत में कुफ्फार की हैसियत। चौथे रुकू में गज़वा हुन्नैन का जिक्र है। इस मौके पर मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। कुछ लोगों को ये ख्याल हुआ कि आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है। असबाब पर नाज किया, असबाब पर नाज किया तो अल्लाह ने इब्तिदा ही में कदम उखाड़ दिए। असबाब क्या थे कि आज तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है? ये नहीं कहा कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद है हमारे साथ, हम खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, अल्लाह की मदद है हमारे साथ, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। नहीं, आज तो बहुत सारी तादाद है। इंसान है ना, कमजोर है, नस्यान से है, भूल जाता है, ईमान डगमगाता है। ईमान की कैफियत कभी बहुत
बुलंद होती है, कभी बहुत बढ़ी हुई होती है, कभी कम हो जाती है। ये इंसान की कैफियतें हैं। साहब करम आप वसल्लम की मजलिस में आते थे तो कहते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपके पास बैठते हैं तो हमारी ईमान की कैफियत और होती है, जब हम आपकी मजलिस से चले जाते हैं तो हमारी ईमान की कैफियत और होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान घटता बढ़ता रहता है। यही कैफियत उनकी उस वक्त हुई। कहने लगे, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है, इतना बड़ा दावा। कहना चाहिए था, आज हम अल्लाह की मदद से इनको शिकस्त देंगे, लेकिन भूल गए। असबाब पर नाज किया और अल्लाह ने इब्तिदा ही में कदम उखाड़ दिए। तब अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह से बख्शिश और मदद मदद का सवाल किया। मैदान में ही मैदान में ही अपनी गलती का एहसास हो गया। ये है मोमिन की निशानी, फौरन गलती का एहसास होना, फौरन रब की रस्सी को पकड़ना, फौरन रब की तरफ मुतवज्जो होना। या अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे, या अल्लाह मदद फरमा, गलती हो गई हमसे। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते भेजे और फिर फतह हासिल हुई। क्यों ना भेजे अल्लाह मदद के लिए फरिश्ते? क्योंकि बंदों ने फौरन रुजू कर लिया ना। अल्लाह को बहुत प्यार आता है बंदों पर, जब वो फौरन रुजू करता है ना, फौरन रुजू करता है। इस रुकू में मजीद फरमाया कि मुशरिकीन नजिस हैं। फिर देखें, नजिस, नजीस हैं, जाहिर है उन्होंने गंदगियां पाल रखी हैं, उन्होंने गंद पाल रखा है अपने दिलों में भी, गैर अल्लाह की मोहब्बत पाल रखी है, अपने बुजुर्गों की मोहब्बत पाल रखी है। जिस दिल में, जिस रूह में अल्लाह के साथ उसकी मखलूक की मोहब्बत भी पल रही है, मदद के तौर पर, उनको खुश करने के तौर पर, उनको वास्ते वसीलों के तौर पर, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? नजीस, नजीस हैं। गंदगी के साथ जी रहे हैं वो, गंदे अकीदे के साथ जी रहे हैं वो। ठीक है। और शैतान उनके नफ्स पर राज कर रहा है, राज। उन्होंने शैतान को खुदा बना लिया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह की इबादत करे, शैतान चाहता है कि इंसान मेरी इबादत करे। ये शैतान ही की जो इबादत है, जब उसकी बातों में आकर इंसान अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक करता है, औरों को भी मदद के तौर पर पुकारता है, तो ये शैतान की इबादत है। तो तभी तो अल्लाह ताला कहता है नजीस, गंदगी के ढेर हैं ये। जब शैतान की इबादत करोगे तो फिर क्या बनोगे, बताओ? उन हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाजत मत दो। पीछे से देखते हैं, अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते भेजे और फिर फतह हासिल हुई। इस रुको में मजीद फरमाया कि मुशरिकीन नजिस हैं, उनको हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाजत मत दो। अगर तुम्हें माली तंग दस्ती का अंदेशा है तो अल्लाह अनकरीब तुम्हें गनी कर देगा। मजीद फरमाया कि अहले किताब से भी जंग करो, अहले किताब से भी जंग करो, यहाँ तक कि वो छोटा बनकर रहने और अपने हाथ से जुजिया देने को कबूल करें। ये है इस्लामी रियासत में कुफार की हैसियत। मुशरिकीन मक्का के साथ तो हो गया हिसाब किताब बराबर, ठीक है, उनको उस घर में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी अब मुसलमानों की हुकूमत है। ठीक है। साथ ही जो इन खित्तों में, इन जगहों पर, इन इलाकों में जो अहले किताब रहते हैं, यहूद और नसारा, उनको भी जिजिया देकर रहने की इजाजत दी जाएगी। कानून नाफिज कर दिया गया है, यहाँ तक कि वो छोटा बनकर रहें और अपने हाथ से जिजिया देने को कबूल कर लें। कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया, ना मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म दिया, ना अहले किताब को कत्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला मोहलत देना चाहता है, अल्लाह ताला माहौल देना चाहता है। शायद कभी ईमान ले आए, शायद सुधर जाएं, शायद सीधे हो जाएं। मेरे प्यारे बंदे हैं, मेरे प्यारे बंदे, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं इनके साथ कैसे जुल्म कर सकता हूँ? मैं इनको मोहलत दिए जा रहा हूँ। मेरे बंदे शायद सीधे हो जाएं, शायद सुधर जाएं, शायद कोई आयत इनके दिल पे उतर जाए, शायद किसी का अमल इनके दिल में लग जाए, शायद ये सीधे हो जाएं, शायद ये ईमान ले आए। अल्लाह ताला वक्त देता है, फौरन नहीं पकड़ता। फिर बदनसीबी ये कि ऐसी हालत में मौत आ जाए, कुफर की हालत में, तो फिर उस हाल में फिर अल्लाह ताला के कानून में फिर उनका जो है, फिर जहन्नम के सिवा कोई चारा नहीं है। रुकू नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए? पांचवें रुकू में आगाह किया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में क्यों भेजे गए। इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हिदायत और निज़ाम हक के साथ। निज़ाम हक, कामिल हिदायत और निज़ाम हक। निज़ाम हक क्या है? पूरी दुनिया पर एक निज़ाम कायम कर दिया जाए, पूरी दुनिया से शिर्क की गंदगी को साफ कर दिया जाए, और एक अल्लाह का निज़ाम कायम हो, एक अल्लाह की इबादत हो, एक अल्लाह को सजदा हो, एक अल्लाह की ताज़ीम हो, एक अल्लाह के नाम की नजर न्याज हो, एक अल्लाह से दुआ की जाए, एक अल्लाह की इबादत की जाए।
ایسا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو نافذ فرمایا تھا۔ اب دوبارہ سنیں اس آیت کو، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل یعنی مکمل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ، تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے۔ ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پوری کوشش کر کے گئے، ایک جماعت تیار کر کے گئے اور کہا کہ میرے ساتھیوں، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک ایک جگہ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح دین پر ہوگا۔ تو اس لیے اختلافات میں نہ پڑیں، اختلافات میں نہ پڑیں۔ وہ چیز جو وقتی طور پر کسی صحابی نے رائج کی تھی اپنے دور حکومت میں، اور پھر بعد میں اس سے توبہ کر لی اور اس کو پھر سے اسی چیز پر لیا جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، تو پھر اس میں کیسا اختلاف اور اس میں کیسی لڑائی اور اس میں کیسا جھگڑا؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، وہ وقتی تھا، جیسے بہت سے احکامات وقتی تھے نا، وقتی تھے، اوپر ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا کہ اس وقت کے دور کے لیے ہی تھا یہ حکم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام، ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شعر آ گیا ہے، ظلم و استحصال کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ کیا ہے ظلم؟ مار پیٹ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ پہلے ظلم کیا ہے؟ پہلا ظلم کیا ہے؟ پہلا ظلم ہے شرک، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مدد کے لیے پکارنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہی انسان اس اس کشمکش میں مبتلا اس دنیا میں آ کر انسان کے ساتھ جو دشمن لگا ہوا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت نہ ہو، ساتھ میں میری بھی ہو، ساتھ میں یعنی شیطان۔ اور شیطان جو ہے خود نہیں اپنی عبادت کرواتا، لیکن وہ انسانوں کو ہی انسانوں کے آگے جھکوا کر ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کیسے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور وہ کتوں کی طرح چل چل کر اپنے پیروں کے پیر چومتے ہیں جا کر؟ کیسے لوگ ہیں وہ؟ کیسے جاہل ہیں وہ؟ شیطان نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ ان کو باولا بنا دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے نا، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں نا، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے درد، کم از کم درد تو رکھیں کہ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ۔ ان سے نفرت نہ کریں، نفرت کریں مگر ان کے لیے ایک گوشہ وہ بھی رکھیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی اوپر ہم یہی ذکر کر رہے ہیں نا، جن کے پاؤں چومے جاتے ہیں، جن کے گھٹنے پکڑے جاتے ہیں اور جن کی مٹھیاں گرم کی جاتی ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا۔ وہ پتہ نہیں کون سا مزار ہے جہاں پر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے ہر سال، اور چپلیں اور جوتے اور ڈنڈے مار مار کر وہاں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ اتنی دنیا پاگل ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جنت کے دروازے سے گزر جائیں، ہم جنتی ہوں گے۔ جہالت کی تو انتہا دیکھیں ذرا، کہ اللہ کے رسول تو ایسی کوئی جنت کے دروازے نہیں چھوڑ گئے، تو بعد والوں نے کیا کیا بنا لیا ہے۔ اس رکو میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کو کا مال کھاتے ہیں، بڑھتے ہیں نا مٹھی، ڈھیروں کے ڈھیر لگائی جاتے ہیں، اپنے ہاتھ چمواتے ہیں اور پیر چمواتے ہیں، اپنے آگے جھکواتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جبھی تو میں کہتی ہوں کہ ہر مولوی ملا کی تو ہے، آپ پیچھے نہیں چل سکتے، اپنے آپ کو، اپنی عقل بھی استعمال کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کی عقلی، اس کی شعور دیکھیں، اس کی تعلیمی قابلیت دیکھیں کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔
اور اگر تیسرے لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہے، کہانیاں قصے سنا سنا کر ان کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، ان کی تعظیمیں بیان کر رہا ہے، تو پھر مشکوک۔ رکن نمبر 6، راہ حق میں نکلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون ہے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کے خوش نصیب لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ چھٹے رکوع میں غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا، وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا، جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا۔ گرمی پوری شدت پر تھی، یعنی کہ مشکل پر مشکل پر مشکل پر مشکل۔ ہم؟ اتنی بڑی تعداد فوج کی جس سے لڑنا ہے، اور اتنی دور کا سفر، اور اتنی شدید گرمی۔ یہاں تو لوگ ایسیوں سے ہی نہیں باہر آتے، بہت گرمی ہے اے سی چلاؤ، پنکھے میں گزارا نہیں ہے۔ اتنی عیاشیاں چل رہی ہیں یہاں پر، بیٹھے ہیں اے سی میں، موبائل چل رہا ہے، بس یہی دو کام چل رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال بڑے آرام پسند ہو گئے ہیں نا، پتہ چل جائے گا وہاں جا کر کہ کیا کر کے آئے ہو۔ اچھا، یہاں پر صحابہ کرام کے لیے بڑی یعنی کہ ایک آزمائش تھی کہ فوج بھی لاکھوں کی تعداد میں، سفر بھی بہت دور کا 600 میل، گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ، پانی کی بھی اتنی فراوانی نہیں، خوراک بھی نہیں، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا بھی تھا۔ اس موقع پر یہاں آپ دیکھیں نا، رمضان کی افطاری میں اگر ایک چیز کم ہے یا کوئی دو چیز کم ہے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج کیا اہتمام نہیں کیا، آج کیا سوئے ہوئے تھے، باتیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا۔ مدینہ میں آباد تھے نا، اور پھر کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا کہ ہاں بھائی جو بھی غزوہ ہوگا شامل ہونا پڑے گا۔ کیا ہوا یہاں پہ؟ اس موقع پہ منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا، اور وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ آ کے یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں بہت بیمار ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اب ہمارے لیے بھی تو یہ سبق ہے نا یہاں پر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے سیوں میں بیٹھے صرف موبائل ہی چلاتے رہیں گے؟ ہمارا کوئی کام نہیں ہے کیا؟ ابھی تو گرمی آئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اے سی چل رہے ہیں لوگوں کے۔ ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے اے سی کے بغیر۔ چلیں، ٹھیک ہے، کر لیں عائش۔ ہاں، جو وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، حرام تھوڑی ہے اے سی میں بیٹھنا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف عیاشی میں نہ رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، ان ساری نعمتوں کا بھی جواب دینا ہے نا۔ راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ کس طرح سے اللہ تربیت کرتا ہے نا ہم سب کی۔ قرآن سنایا جا رہا ہے، غزوہ غزوہ حنین کا ذکر آ رہا ہے اوپر، غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے یہاں پر، اور جو ہے، اور کتنی سخت یہ غزوہ تھا۔ جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد آئے باقی غزوات بھی آئے، غزوہ خندق بھی بڑا بہت ہی وہ تھا، کٹھن معاملہ تھا، کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اتنی دشمن کی پاور تھی، اور اتنا صحابہ کرام گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، پڑھو اللہم استر عوراتنا و آمر رواتنا، اے اللہ ہمیں گھبراہٹوں میں امن عطا فرما، اور ہمارے عیب ڈھانپ لے۔ یعنی کہ عیب کیا تھے اس وقت؟ اسلحے کی کمی، ہم خوف، یہ سارے عیب تھے نا، جو ایک دم سے لڑتے ہوئے آ جائیں تو انسان پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اے اللہ ہمارے
हमारे ऐब ढांप ले और हमें खौफ में अमन अता फरमा। ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त समझाए थे। कभी भी किसी भी वक्त कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी खौफ, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी जिसमें इंसान के कलेजे ही मुंह को आ जाए, तो उस वक्त ये पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिर रवातिना। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि अहले ईमान को तसल्ली दी गई। यहाँ पर जो है 7वें रुकू में आगाह किया गया कि राह हक में जिहाद से इनकार वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले तो राह हक में जान और माल की बाजियां लगाने के लिए बेचैन होते हैं, बेचैन होते हैं। मौका मिल गया है, चलो निकलो। अगर रास्ते में भी शहीद हो गए गर्मी की शिद्दत और खुराक की कमी की वजह से, तो तुम्हारे लिए फरिश्ते आएंगे। वहां तुम्हारी जान निकली, वहां तुम्हारी जन्नत में कदम। जन्नत में चले जाओगे, वहां ठंडे मीठे पानी तुम्हें फौरन नसीब हो जाएंगे। खाने पीने के लिए बेइंतहा अशिया मौजूद है वहां पर। क्या तुम नामुराद हो जाओगे? नहीं। अल्लाह की राह में निकले हो, पानी नहीं मिल रहा, प्यास से बिलख रहे हो, खाना नहीं मिल रहा, भूख से बिलख रहे हो, मौत का वक्त आ गया है, मरने लगे हो, तो कामयाबी ही कामयाबी है भाई, शहादत की मौत है। मर जाओगे तो जन्नत में सारे मेवे, सारी चीजें मिल जाएंगी, नेमतें ही नेमतें मिल जाएंगी। अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि अगर मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते तो इंतशार और फितने पैदा करते। क्या करते वो? पानी की किल्लत, ये नहीं है, वो नहीं है, किस मुसीबत में फंस गए, क्या मुश्किल है, ऐसी बातें कौन करता है? ये ऐसे फितना करते, मुसलमानों के भी जज्बे जहाद को कमजोर करते। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि अगर मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते तो इंतशार और फितने पैदा करते। अच्छा वो नहीं निकले। जब तुम्हें कोई कामयाबी मिलती है तो उन्हें दुख होता है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो खुश होते हैं। ये है मुनाफिकत। अपने आप को भी चेक कर लें, क्योंकि हम भी फैमिलीज में रहते हैं ना। वो तो साहब कराम की फैमिली थी ना। एक 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 जत्था था, एक जमात थी। हम अपने आप को फैमिलीज के तौर पे चेक कर लेते हैं कि हम कितने कितने लोग, फैमिली के कौन सी फैमिली में मौजूद कौन से रिश्तेदार की तकलीफ पर खुश होते हैं, और कौन से रिश्तेदार की खुशी पर खुश होते हैं। चेक करें अपने आप को। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, मुनाफिकीन जब तुम्हें कोई कामयाबी मिलती है तो उन्हें दुख होता है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें बता दो कि हमें वही कुछ पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हैं। हमें तो हर सूरत में कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर हम फातेह होकर लौटे तो भी कामयाब हैं, अगर शहीद हो गए तो ये ज्यादा बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी? बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अब मौत आने से तो बेहतर है ना, शाम शहादत नसीब हो जाए। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, मात नहीं। रुको नंबर 8, गुस्ताख रसूल को बदतरीन अजाब दिया जाएगा। 8वें रुकू में ज़कात के मसारिफ बयान किए गए। मुनाफिकीन की मजम्मत की गई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। वो कहते हैं कि ये निरे कान ही कान हैं, निरे कान ही कान हैं, इनमें फहम की सलाहियत है ही नहीं। वो बड़े आलिम बने फिरते थे ना, पुरानी कौम थी ना, तौरात मिली हुई थी, तौरात में कानून था, कानून दान थे, बातें करना जानते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। कहने लगे, वो कहते हैं कि ये नीरे कान ही कान है, यानी कि सुनते हैं और अच्छा कह देते हैं, चले सुनते हैं और अच्छा कह देते हैं। इनमें तो फहम की सलाहियत है ही नहीं, यानी सोचने समझने की सलाहियत है ही नहीं, नाउजुबिल्ला। हमारे हर झूठे उज़र को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं था, गैब का इल्म नहीं था। गजवा में शामिल नहीं हो सकते या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल कहते, अच्छा ठीक है जाओ। मेरी बीवी बीमार है, अच्छा ठीक है जाओ। मेरा बेटा बीमार है, अच्छा ठीक है जाओ। मत शामिल हो। जब जहाद का जज्बा ही नहीं तो क्या शामिल होना? पीछे रहने का शौक है तो फिर जाओ। हम्म? तो कुछ मुनाफिकीन को मौका मिल गया, कहने लगे ये तो कहानी कहान है, इनमें कोई फहम सलाहियत, फहम की सलाहियत ही है ही नहीं।
ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، بلند ترین مقام کے حامل ہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند ترین مقام دیا ہوا ہے فہم و فراست میں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، یہ تک نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے عذر لے کر آئے ہو۔ اللہ کے رسول شرمندہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا، اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو ان قریب بدترین عذاب سے دو چار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں مہلت دیتا ہے نا، اتنی بری بات کرنے والوں کو بھی کیسے اللہ نے مہلت دی ہے کہ اگر باز نہ آئے تو بدترین سزا دوں گا، پکڑوں گا۔ پتا ہے انہیں سب کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ نہیں، ہم تو اللہ کے بہت پیارے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ رکن نمبر 9، برائی، وہ یہ ان کے عقیدے تھے یا ان کا نظریہ تھا۔ رکن نمبر 9، برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے کون ہیں؟ منافق۔ اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے۔ 90 رکن میں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی یہ باتیں سچی ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم، کبھی نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے۔ کیسا خطرناک حکم ہے یہ۔ ہم؟ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہے اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہر اچھی بری چیز شیئر کرتے جاتے ہیں نا، آگے بھیجو آگے بھیجو۔ ہم؟ کیا کیا آ گیا اب تو، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، کیا کیا ہے، ہر چیز شیئر کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، ہر اچھی بری بات دیکھ رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے وقت کو۔ یہ وقت جو ہے یہ معمولی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ آج کل کا مسلمان جو موبائل پہ وقت ضائع کر رہا ہے وہ واقعی میں خسارے میں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ قسم کھائی تھی، آج وہ قسم پوری ہو رہی ہے، اور ہر دور میں ہوتی ہی رہی، لیکن آج کھل کر پوری ہو گئی، آج تو 100% پوری ہو گئی۔ اس طرح سے نوجوانوں نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اللہ کا نام ہے، اور زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کون نیک عمل کر رہا ہے؟ یہ نیکیاں ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کس کے اتنے جذبات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار صحابہ کرام جیسے جذبات کس کے ہیں؟ کون اتنی نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے؟ بتائیے۔ اگر نہیں تو کم و بیش عقیدہ تو درست ہے یا نہیں؟ عقیدے کی ہی درستگی ہے یا نہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ والا کام تو بالکل ہی سائڈ پر رکھا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو مولوی ملاؤں کے کام ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کھڑے ہو کر درس دینا مجلسوں میں، یہ تو علماء کا کام ہے، ہمارا تھوڑی یہ کام۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت آگے پہنچا دو، بھلے ایک، میری طرف سے پہنچا دو، بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو تمہیں۔ اگر تمہیں ایک آیت آ گئی تو تم آگے پہنچا دو، تمہارا حصہ ڈل جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا کہ ہاں میرے بندے نے ایک آیت تو پہنچا دی تھی۔ اکثریت کا معاملہ بھی یہی کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہے اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ رویے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکو میں مزید فرمائے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان قریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا۔ یہ کام کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ایک مسلمان کے لیے کرنے کے لیے۔ ہم؟ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہو جائے گا نا اس میں ایمان کے بعد؟ برائیوں سے روکتے ہیں، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ان قریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، راضی ہو گیا اللہ ان سے، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، جیسے صحابہ کرام کے لیے ٹائٹل دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ہم سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ بس ہمارا پارہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور 2 رکوع باقی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 10، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ کتنا منافقوں کا ذکر آیا ہے نا، کتنا منافقوں کا، مدنی صورتوں میں آپ کو منافقین کا ذکر ملتا چلا جائے گا، اور ان کے ذکر سے ہمیں اپنی اصلاح کرتی چلی جانی چاہیے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ان منافقوں کی ان منافقانہ روش کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہمیں جو ہے سکھا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں نا، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مکی صورتیں پڑھیں گے تو وہاں مشرکین کا ذکر آئے گا، وہاں عقیدے کی درستگی کا ذکر آئے گا، اور یہاں پر اپنی اصلاح ہوگی، اصلاح ہوگی، عمل کی اصلاح ہوگی، عمل کی درستگی ہوگی، نیت کی درستگی ہوگی۔ عقیدے کی درستگی کے بعد پھر عمل کی درستگی ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قوم کا ذکر کر کے عقیدے کی درستگی کی جاتی ہے، دوسری قوموں کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ ویسی حرکتیں، ویسی غلطیاں مت کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی تو اب ویسی حرکتیں مت کرنا جیسی وہ کر گئے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے، وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے، کیونکہ یہاں کن کی ذکر ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ منافقوں کی صفت تھی نا وعدہ خلافی کرنا۔ اب غور سے سنیں، 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ پھر اپنی ضروریاتیں آ جاتی ہیں نا، ہائے اچھا کروں کہ نہیں کروں، اچھا اچھا چلو بعد میں کر دیں، اچھا چلو بعد میں کر دیں گے۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی خرچ کرنے کی، نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ پتا ہے ضرورت مند کون ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں، اچھا چلو بعد میں کر دیں گے، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک اگر ہمیں عطا ہو، الگ ملک ہوا، تو ہم اس ملک میں اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے۔ اب ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے تو ریت روایات ہی نہیں چھوڑی، جس معاشرے سے، جس ماحول سے ہم آئے ہیں وہی ریت روایات چل رہی ہیں۔ بلکہ ان بدعقیدہ لوگوں کے جو ہندو تھے، ان کی بہت ساری چیزیں جو نظر و نیاز، چڑھاوے اور برسات اور پرساد جو وہ اپنے بزرگوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے لیے رکھتے ہیں، یہاں ہمارے بزرگوں کے لیے لنگر بانٹے جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیا فرق رہ گیا؟ وہی دین اپنایا ہوا ہے، گندگیوں غلاظتوں کے ڈھیر پر اپنائے ہوئے۔ ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کی ہوئے اور شرک بھی آ گیا۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑے میں آپ سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ یہی کرتے ہیں نا، یہی پاکستانی قوم کا کردار رہ گیا ہے، اور کیا رہ گیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 11، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ 11ویں رکو میں بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں
وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ گرمی جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ یعنی یہ سزا انہیں دی گئی، محروم ہو گئے۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور ان کا جہاد میں نہ نکلنا جو ہے ان کی نیت کے مطابق، ایک تو وہ اس سعادت سے محروم کر دیے گئے، اور دوسرا غزوہ ہی آخری تھا، یہ تو کسی کو نہیں تھا معلوم۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کی یہ بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کم از کم اس چیز کا ہی تقاضا پورا کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ یہ چیزیں ہی ہم کر لیں، کیونکہ جہاد تو جب لازمی فرض تھا نا، تو اب ہم کم از کم نیک صالح عمل تو کر لیں، اور لوگوں کو نیکی کی طرف تو بلا لیں، کم از کم اپنے منصب کو ہی پہچان لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔